अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आज की वीडियो में सिर्फ न्यूज़ नहीं है, इसमें वो तज्ज़िया है, वो अल्फाज हैं जो एक रिटायर्ड इंडियन जनरल ने बोले हैं, जिसने पूरे साउथ एशिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की दफाई दौड़ कोई नई बात नहीं है। ये 1947 से चली आ रही है, लेकिन कुछ लम्हात तारीख में ऐसे होते हैं जहां पूरा ट्रैक बदल जाता है, जहां पूरी गेम का रुख मोड़ा जा सकता है। ऐसा ही लम्हा 1998 का था, ऐसा ही लम्हा फरवरी 2019 का था और ऐसा ही लम्हा अब 2025 से 2026 का आने वाला वक्त है। और ये तीसरा लम्हा किसी एटमी धमाके या सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से नहीं, बल्कि एक एयरक्राफ्ट की वजह से आ रहा है, जिसे देखकर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गगनदीप बख्शी, जिन्हें लोग जेडी बख्शी के नाम से भी जानते हैं और जो इंडियन आर्मी के बहुत बड़े दानश्वर माने जाते हैं, उनकी बेचैनी लफ्ज़ों में बह निकली है। जनरल बख्शी ने लिखा कि अगर पाकिस्तान चीन से J-35 स्टेल्थ 5th जनरेशन तैयारा हासिल करने में कामयाब हो गया तो इंडिया के लिए एक एग्जिस्टेंशनल थ्रेट बन जाएगा। अब यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, एग्जिस्टेंशनल थ्रेट। ये आम धमकी नहीं है, ये बका का खतरा है। जब किसी दुश्मन मुल्क का जनरल ये कहे कि आपके एक फैसले से इसकी बका का खतरा है, तो समझ जाइए आपने सही पत्ते पर हाथ रखा है। वो आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान के पास पहले से J-10C विगरस ड्रैगन मौजूद है, मगर J-35 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारा है और इसकी मौजूदगी से भारतीय फ़ज़ाइया की वो बर्तरी ख़त्म हो जाएगी जो राफेल और Su-30 MKI से हासिल करने की कोशिश की गई थी। और अब ज़रा गहरा सांस लें, हम इस जुमले की एनाटॉमी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एयर पावर गैप की, यानी फ़ज़ाई ताकत का फ़र्क। आपने उर्दू में अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ मुल्क के पास 400 जहाज़ हैं और हमारे पास 200, तो वो ताकतवर है। ये बात 1990 की दिहाई तक ठीक थी, लेकिन 2025 में आंखें बंद करके नंबर गिनना बेवकूफ़ी है। फ़ज़ाई जंग अब जनरेशनल गैप से लड़ी जाती है। पाकिस्तान के पास अभी JF-17 थंडर है, जो अपनी क्लास का शानदार जहाज़ है। फिर J-10C आया, जो 4.5 जनरेशन है, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार, जदीद मिसाइल और बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ। लेकिन J-35 एक छलांग है दूसरी कहकशां में। यह 5th जनरेशन है, जिसकी बुनियाद स्टेल्थ है। अब स्टेल्थ के बारे में आम आदमी बहुत गलत फहमियों का शिकार है। लोग समझते हैं जहाज गायब हो जाता है, आंखों से ओझल हो जाता है, सुपरमैन की तरह। नहीं जनाब, स्टेल्थ का मतलब है लो ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी आपका रेडार इसे देख नहीं पाता या बहुत ताखीर से देखता है। जनरल बख्शी के मुताबिक J-35 की खास बात इसकी इंटरनल वेपन बे, एयर फ्रेम डिज़ाइन और रेडार क्रॉस सेक्शन है। J-35 का रेडार क्रॉस सेक्शन इंतहाई कम है और कहा जा रहा है कि ये 0.01 मुरब्बा मीटर से भी कम है। अब इसका क्या मतलब? S-400 जैसे ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम जिन पर इंडिया फ़ख्र करता है, उनके लिए J-35 का पता लगाना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। S-400 की रेंज बहुत मशहूर है, 400 किलोमीटर, लेकिन वो रेंज बड़े लड़ाका जहाज़ या बम्बार के लिए है, जिनका RCS बड़ा है। अगर सामने एक छोटी सी चिड़िया के बराबर RCS हो तो S-400 इसे शायद 60 या 70 किलोमीटर पर देखे, इससे पहले नहीं। लेकिन J-35 वहाँ तक पहुँचने से पहले ही अपना काम कर चुका होगा और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दाग कर खामोशी से इंटरनल बे बंद करके पलट सकता है और दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि तीर कहाँ से आया। बख्शी साहब ने ख़ास तौर पर चाइना पाकिस्तान एक्सिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो इस इत्तेहाद को एक महवर कहते हैं जो इलाकाई तवाज़ुन को बदल रहा है। वो मानते हैं कि ये सिर्फ एक तैयारे की ख़रीदारी नहीं, ये एक जामे दफ़ाई हिकमत अमली है। पाकिस्तान चीनी हथियारों का सिर्फ ख़रीदार नहीं रहा, अब को प्रोडक्शन और जॉइंट वेंचर्स का दौर है। JF-17 से लेकर हैदर टैंक तक और अब मुमकिना तौर पर J-35, ये सारा सफ़र बताता है कि पाकिस्तान अपनी दफ़ाई ज़रूरियात को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। इंडिया को इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जिसे 3 महाज का मसला कहा जाता है, मगर असल में 1.5 महाज का नफसियाती दबाव है। शिमाल में चीन से इनका बहुत बड़ा स्टैंड अप है और मशरक़ की सरहद पर भी वो करोड़ों डॉलर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा रहे हैं। मगरब की तरफ हम हैं, यानी पाकिस्तान। अभी तक वो मगरबी महाज पर राफेल और Su-30 से एयर डोमिनेंस का ख्वाब देख रहे थे,
لیکن اگر پاکستان نے J-35 کو اپنی فضائیہ میں شامل کر لیا تو انڈین فضائیہ کا رافیل فوری طور پر پرانا ہو جائے گا۔ رافیل ایک بہترین 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے لیکن 5th جنریشن نہیں ہے۔ اس میں اسٹیلتھ جیومیٹری نہیں ہے، ایکسٹرنل پائلونز پر میزائل لٹکے ہوتے ہیں جو اسے بہت بڑا ریڈار ٹارگٹ بنا دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک فضائی مارکہ، انڈین سائیڈ سے رافیل اپنے میٹیور میزائلوں کے ساتھ اڑان بھر رہا ہے جبکہ پاکستان کی طرف سے J-35 نے اڑان بھری۔ ابھی رافیل کا ریڈار وارننگ ریسیور کچھ نہیں بتا رہا کیونکہ J-35 کے ایسا ریڈار کی لہریں LPI موڈ میں کام کر رہی ہیں۔ رافیل کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اسے لاک کیا جا رہا ہے۔ اچانک J-35 کا PL-15 یا PL-10 میزائل انٹرنل بیس سے لانچ ہوتا ہے اور جب رافیل کے سینسر اس کا الارم بجاتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ہے 5th جنریشن کی خوبی، فرسٹ لک، فرسٹ شوٹ، فرسٹ کل کا فلسفہ۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں ایک بہت اہم سوال ہے جو ناظرین کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا، اور وہ یہ کہ کیا واقعی پاکستان J-35 خریدے گا اور کیا چین اتنی جدید ٹیکنالوجی دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس نے پوری اسٹریٹجک کمیونٹی کو دو دھڑوں میں بانٹ رکھا ہے۔ لیکن جنرل بخشی کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کو J-35 دینے پر نہ صرف تیار ہے بلکہ یہ اس کا اسٹریٹجک مفاد بھی ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب مثال سے سمجھیے۔ چین کے لیے انڈیا ایک بہت بڑا ڈسٹریکشن ہے۔ چین کی اصل نظر بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن پر ہے جہاں امریکہ سے اس کا ٹکراؤ ہے۔ انڈیا کے امریکہ کے ساتھ کوآڈ معاہدے چین کو ایک آنکھ نہیں باتیں۔ اب اگر چین پاکستان کی فضائیہ کو اتنا طاقتور بنا دے کہ وہ انڈیا کو مغربی اور جنوبی محاذ پر پوری طرح الجھائے رکھے تو چین کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور رہی بات ٹیکنالوجی کے تحفظ کی، تو چین نے پاکستان کو HQ-9BA ڈیفنس سسٹم دے دیا، جدید ترین جنگی جہاز ٹائپ 054 AP فریگیٹس دے دیں، J-10C جیسا حساس طیارہ بھی دے دیا۔ ماضی میں پاکستان اور چین کا یہ تعلق ہائر دین دی ہمالیاز ڈیپر دین دی اوشنز کہلاتا رہا، اور اس کی جڑیں اب صنعتی تعاون تک پھیل چکی ہیں۔ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ پاکستانی پائلٹس چین میں J-35 پر تربیت حاصل کر چکے ہیں، جو اس بات کی مضبوط علامت ہے کہ یہ ڈیل سرپٹ دوڑ رہی ہے۔ بخشی صاحب نے اسی ڈر کو بھانپتے ہوئے ایک اور آئیڈیا دیا جو بڑا متنازع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان J-35 لے آتا ہے تو انڈیا کو چاہیے کہ وہ روس کے ساتھ اپنے Su-57 پروجیکٹ کو زندہ کرے، یا زیادہ سے زیادہ رافیل خریدے، یا پھر امریکہ سے F-35 لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے۔ مگر یہاں مزاحیہ پہلو یہ ہے کہ امریکہ نے ترکی جیسے اتحادی کو S-400 کی وجہ سے F-35 دینے سے انکار کر دیا، اور انڈیا نے تو روسی S-400 اپنی سرزمین پر کھڑے رکھ کر رکھے ہیں۔ تو کیا امریکہ انڈیا کو F-35 دے گا؟ بخشی خود مانتا ہے کہ یہ تقریباً ناممکن ہے، اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ Su-57 ابھی تک اتنا میچور نہیں ہے، یعنی اس کی ٹیکنالوجی اتنی پکی نہیں، اس کی پروڈکشن سست ہے، اور انڈیا اس منصوبے کو چھوڑ چکا ہے۔ انڈیا کا اپنا 5th جنریشن پروگرام EMCA یعنی ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے، لیکن وہ کاغذوں میں ہے۔ اس کا پہلا پروٹوٹائپ بھی 2028 سے پہلے اڑان نہیں بھر سکتا، اور آپریشنل ہونے میں 2035 کا اشرہ لگ جائے گا۔ یہاں ایک طرف پاکستان 2026 یا 2027 تک J-35 اڑا رہا ہوگا، دوسری طرف انڈیا 2035 کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس فرق کو جنرل بخشی ڈیکڈ آف ولنریبلٹی کہتے ہیں، یعنی کمزوری کی دہائی۔ اب بات کرتے ہیں اس پاکستانی حکمت عملی کی جسے شاید کم لوگ سمجھ پا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس 5th جنریشن جہاز کے چلانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بہت مہنگی ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہاں پاکستان نے بہت چالاکی سے کام لیا۔ سب سے پہلے چین کے ساتھ ڈیفنس ڈیلز اکثر فرینڈلی لون، بارٹر ٹریڈ یا طویل مدتی ادائیگیوں پر ہوتی ہیں، جیسا کہ J-F-17 اور J-10C کی صورت میں ہوا۔ دوسرا، پاکستان اپنے دفاعی بجٹ میں ایک چیز پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے، وہ ہے ایسیمیٹرک ریسپانس یعنی غیر متوازن جواب۔ 500 عام ٹینک بنانے کے بجائے جدید اینٹی ٹینک میزائل، 1000 پرانے جہازوں کے بجائے 50 جدید ترین اسٹیلتھ جہاز، یہ حکمت عملی ہے۔ اگر پاکستان 36 J-35 کا ایک سکواڈرن بھی لے آتا ہے تو تصور کیجئے کہ دشمن پر کیا اثر پڑے گا۔ انڈیا کو مجبوراً اپنے فضائی دفاع کے پیسے 2 گنا کرنے ہوں گے، S-400 کی تعداد بڑھانی پڑے گی، نئے ریڈار لگانے ہوں گے، اور پھر بھی نیند حرام رہے گی کیونکہ اسٹیلتھ ایک نفسیاتی ہتھیار بھی ہے۔ جب سپاہی کو پتہ ہو کہ دشمن ایسا جہاز رکھتا ہے جسے وہ دیکھ نہیں سکتا تو اس کا مورال ڈگمگا جاتا ہے۔
اسے ہر جہاز کی آواز پر لگتا ہے وہی آ گیا۔ یہ ڈیٹرنس کی معراج ہے۔ جنرل بخشی کا ایک اور جملہ بہت اہم ہے اور وہ ہے پاکستان کی 5th جنریشن صلاحیت انڈیا کی پوری مشرقی لداخ اور شمالی سرحدوں کی جنگی پلاننگ کو ری ڈائریکٹ کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ انڈیا جب چین کے خلاف لڑائی کی منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہ مغربی یعنی پاکستانی سرحد کو سٹیٹک یا غیر متحرک فرنٹ سمجھتا تھا، لیکن J-35 کی آمد کے بعد وہ مغرب کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بہترین Su-30 اور رافیل مغرب میں رکھنے پر مجبور ہوگا، جس سے چین کے خلاف اس کا کولڈ سٹارٹ یا پرو ایکٹیو آپریشن کا تصور کمزور پڑ جائے گا۔ یہی چین پاکستان ایکسس کا اصل جادو ہے۔ اب جناب بخشی نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کے پاس ایسے پائلٹس اور حکمت عملی ہے جو ان ہتھیاروں کو جارحانہ طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ یہ جملہ پڑھ کر مجھے خیال آیا کہ اپنے پیارے ناظرین کے لیے 27 فروری 2019 کی صبح کا ذکر ضروری ہے۔ یاد کیجئے جب انڈین فضائیہ لائن آف کنٹرول عبور کر کے اندر آئی تو پاکستانی فضائیہ کا رد عمل کیا تھا۔ صرف 24 گھنٹوں میں پاکستانی ایئر فورس نے گھس کر حملہ کیا اور پھر اگلے دن انڈین جہازوں کو گرا کر پائلٹ گرفتار کر لیا۔ اس آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے پاس جارحانہ سوچ اور دفاعی رد عمل دونوں کی صلاحیت ہے۔ اگر اس وقت ہمارے پاس 4th جنریشن کے F-16 اور JF-17 تھے اور ہم نے یہ کر دکھایا تو 5th جنریشن کی سٹیلتھ چادر اوڑھ کر PAF کیا کرے گی؟ یہ آپ خود سوچ لیں۔ بخشی صاحب بھی شاید یہی سوچ کر لرز گئے ہیں۔ اس خبر کے پیچھے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا J-35 پاکستان کا پہلا 5th جنریشن جہاز ہوگا؟ شاید ہاں۔ ترکی کے ساتھ پاکستان کا کان پروجیکٹ بھی زیر بحث ہے۔ اگرچہ کان ابھی ترقی کے مراحل میں ہے لیکن پاکستان نے اس میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2030 کے عشرے میں پاکستان کے پاس ممکنہ طور پر 2 مختلف 5th جنریشن پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں، ایک چینی J-35 اور دوسرا ترکی کا کان۔ یہ پاکستان کو دنیا کی ان چند فضائیہ میں شامل کر دے گا جو متنوع 5th جنریشن بیڑا رکھتی ہیں۔ اب کچھ ناظرین کہیں گے بھائی اتنی بڑھا چڑھا کر باتیں مت کرو، حالات کا تقاضا تو کچھ اور ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، ہر دفاعی نظام کا ایک کاؤنٹر ضرور ہوتا ہے۔ سٹیلتھ کے بھی کاؤنٹر آ رہے ہیں، جیسے کوانٹم ریڈار، انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک یعنی IRST اور پیسو سینسرز۔ لیکن دوستو جنگیں کاغذوں پر نہیں لڑی جاتی، جنگیں انسانی اعصاب، پلاننگ اور فاگ آف وار میں لڑی جاتی ہیں۔ J-35 جیسے جہاز کی موجودگی انسرٹینٹی پیدا کرے گی اور جنگ میں بے یقینی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دشمن کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے سر کے اوپر 50,000 فٹ کی بلندی پر کوئی خاموش پرندہ اسے اپنے کراس ہیئرز میں لیے ہوئے ہے یا نہیں۔ یہی وہ ڈر ہے جو جنرل بخشی کی تحریر میں صاف چھلک رہا ہے۔ اب میں آپ کو وہ جملہ سناتا ہوں جو آج کے اس پورے اسکرپٹ کی روح ہے اور جس پر انڈیا کے دانشوروں کو بھی یقین آتا جا رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کا فضائی توازن اب مقدار سے نہیں کیفیت سے متعین ہو رہا ہے اور یہ تبدیلی پاکستان کے حق میں جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم اس ویڈیو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں میری نظر آپ سب پر ہے۔ وہ ناظرین جو ابھی تک ویڈیو سے جڑے ہوئے ہیں یعنی موضوع نے آپ کو پکڑ رکھا ہے، میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ابل رہے ہیں، بہت سی اگر مگر ہیں، لیکن آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ صرف اتنا ہے کہ پاکستان ایک نئے دفاعی عہد میں داخل ہو چکا ہے اور دنیا کو اب ہماری فضائی طاقت کو پرانے معیاروں پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ تو دوستو اب آپ کی باری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں طوفان مچا دیں اور میں سنجیدگی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو J-35 کا پہلا اسکواڈرن کس شہر میں تعینات کرنا چاہیے؟ اور دوسرا بڑا سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انڈیا واقعی اپنا ایم کا اس دہائی میں بنا پائے گا یا بس کاغذی شعر ہی رہے گا؟ نیچے جا کر فوراً اپنی رائے لکھیں، دوسرے ناظرین کے دلائل سے اتفاق یا اختلاف کریں، کیونکہ یہی وہ بحث ہے جو پاکستان کے دفاعی مستقبل کو متحرک کرتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔